West Islamic based novel, Doctor Hero based novel, Road Hero based romantic novel, writer उम्मे ईमान फातिमा। ज़रियाब ने फजर की नमाज अदा करने के बाद जायनमाज उठाया और मुड़ा तो पीछे खड़े राफे को देखकर चौंक गया। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं आप? वो उसके करीब आते हुए बोला। ज़रियाब ने जायनमाज रखते हुए उसे गले लगा लिया। कैसे हो मेरी जान? ज़रियाब ने उसका माथा चूमते हुए कहा। बिल्कुल ठीक, राफी ने जवाब दिया। हॉस्पिटल ज्वाइन कर रहा है मेरा बेटा? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो बाबा बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, हम तुम्हें तुम्हारा हॉस्पिटल बना कर देंगे, मगर मैंने भी कहा मुझे लोगों की खिदमत करना है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा असल चीज़ यही है, मुझे पैसे का लालच नहीं। मैं क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल खोल कर बैठूँ जब मेरा मकसद ही खिदमत खुलिक है। तो बस जा रहा हूँ, दुआ कीजिएगा सब ठीक हो। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला। इंशाल्लाह। लंदन से स्पेशलाइजेशन की है, वो सर्जन है, तो तुम्हारे डैड को बुरा तो लगेगा, लेकिन ये अच्छा फैसला है। ज़रियाब मुस्कुरा कर बोला। बस बस, ये बात उनके सामने मत कहिएगा, वो पहले ही कहते हैं मैं आपके पीछे लगकर ये सब कर रहा हूँ क्योंकि आपने भी अपना इतना बड़ा बिजनेस छोड़कर एनजीओ में जॉब करनी शुरू कर दी, और वो भी शुरू हो जाते हैं कि तुम सारे के सारे उसके जैसे होते जा रहे हो, तुम्हें ज़रियाब जैसे बनने का शौक चढ़ा रहता है। हंसते हुए बोला तो ज़रियाब भी मुस्कुराता हुआ उसके साथ बाहर निकल आया। किचन में आकर ज़रियाब ने उसके लिए और अपने लिए चाय बनाई और साथ में शामी कबाब भी तले। वैसे चाचू अब बड़े सुगड़ होते जा रहे हैं, उसने कहा तो वो महज मुस्कुरा कर रह गया। वैसे तुम्हारा शादी करने का इरादा कब है? 35 साल के होने वाले हो? ज़रियाब ने पूछा। फिलहाल तो मुझे अपने ख्वाबों की शहजादी मिली नहीं, तो मैंने उसके मुतल्लिक सोचा भी नहीं। जब मिलेगी तो उसके बाद सोचेंगे, वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला। फिर उन दोनों ने इकट्ठे बैठ कर चाय पी, कुछ देर बाहर लॉन में वॉक की और फिर आराम करने के लिए अपने कमरे में आ गए। 8 बजे के करीब राफे उठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो सब डॉक्टर्स ने उसे हाथों हाथ लिया। उसने अपनी टीम में एक न्यूट्रिशनिस्ट को रखने का कहा तो डॉक्टर हम्माद ने उन्हें दुआ जहरा का नाम बताया। क्या आपके मुताबिक ये लड़की परफेक्ट रहेगी? उसने डॉक्टर हम्माद से पूछा। बिल्कुल सर, ये लड़की बहुत ज़बरदस्त काम करती है और इसके अलावा हमारे अक्सर नर्सेज जिनको संभाल नहीं पाती और बच्चों को बड़े आराम से इंजेक्शन लगा लेती हैं। सबसे बढ़कर मैंने इसके बच्चों की वार्ड में ड्यूटी लगाई है, तो वहाँ के बच्चों की डाइट का भी ख्याल बहुत अच्छे से रखती है। डॉक्टर हम्माद की बात सुनकर वो उसे रखने का फैसला कर चुका था और उसे रूम में भेजने का कहकर वो आगे बढ़ गया। कुछ देर के बाद दरवाज़ा नॉक हुआ तो राफी ने सर उठाकर देखा तो एक लड़की हिजाब किए दरवाजे पे खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं हूँ डॉक्टर दुआ जहरा। उसने पास आकर अपना तारुफ करवाया तो वह सर हिलाता उसे बैठने का इशारा कर गया। मेरा नाम डॉक्टर राफे है, मेरे मुतल्लिक आपको डॉक्टर हम्माद ने इन्फॉर्म कर दिया होगा। आज से आप मेरी असिस्टेंट के तौर पर काम करेंगे। मेरे सारे मरीजों का डाइट चार्ट बनाना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने अभी चूँकि ज्वाइन किया है तो कल से इंशाल्लाह मेरी पहली सर्जरी होगी। जिस मरीज़ की भी सर्जरी मुझे करनी है उसकी हिस्ट्री पढ़ रहा था, आप भी इसके मुतल्लिक पढ़ लीजिए और उसकी डाइट के मुतल्लिक अभी से सब कुछ लिखना शुरू कर दीजिए। किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं नज़र आनी चाहिए। उसे संजीदगी से कहा था डॉक्टर जुआ जहरा ने महज सर अस्बात में हिला दिया। अगले दिन उसकी सर्जरी कामयाब ठहरी थी और उसने उस डॉक्टर दुआ जहरा को उस मरीज़ की डाइट के बारे में पूछने के लिए बुलाया तो उसने सारी डाइट चार्ट तैयार कर लिया। चले अब ज़रा हम लोग इस बार चिल्ड्रन वार्ड का जायज़ा लेते हैं। वहाँ सब बच्चों की डाइट आपने बना कर देनी है, कर लेंगी ना आप, या मैं किसी और को रखूँ? डॉक्टर राफे की बात पर डॉक्टर दुआ जहरा को इंतहाई गुस्सा आया। न जाने वो शख्स इतना सड़ियल क्यों था। कल से ये दूसरी मुलाकात थी, आज भी वो रो भी जमा रहा था। उसने गहरी सांस भरते अपना गुस्सा जब्त किया। सर, आपको किसी भी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं सब बच्चों का डाइट चार्ट आज ही बना दूं, उसने कहा और फिर इसके साथ विजिट करने के बाद वो सब मरीजों की फाइल्स लेकर स्टाफ रूम में आ गई। शाम तक उसकी कोशिश थी कि वो सबका डाइट प्लान तैयार कर लेगी, मगर शाम तक वो बमुश्किल 12 फाइल्स तैयार कर पाई और अभी 8 बाकी थी। दोपहर का खाना भी नहीं खाया था, तब उसके पेट में भूख से दर्द हो रही थी। वो कैंटीन से चाय मंगवाकर भी पीने ही लगी थी कि डॉक्टर रॉफी अंदर दाखिल हुए। आपका काम मुकम्मल हो गया क्या डॉक्टर जहरा? उससे संजीदगी से पूछा तो वो नफी में सर हिला गई। तो वो नागवारी से बोले। डॉक्टर जहरा, मैंने आपसे कल ही कहा था मैं अपने काम के मुतालिक बहुत संजीदा हूँ, मगर आपने मेरी बात पर संजीदगी नहीं दी। आप यहाँ पर काम करने की बजाय चाय पी रही हैं।
شرم آنی چاہیے آپ کو، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ نہیں سر، میں نے ابھی چائے منگوائی ہے، وہ بولی تو لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ مہربانی فرما کر مجھے کسی بھی قسم کی کوئی وضاحت مت دیجیے، مجھے کام چاہیے ہوتا ہے، بہانے نہیں۔ وہ سرد لہجے میں بول کر باہر نکل گیا۔ اس نے بددلی سے چائے کو سائڈ پر رکھا اور پھر سے کام کرنے لگی۔ آج اس نے 8 بجے تک ڈیوٹی کر کے سارا کام مکمل کیا اور حماد کے کیبن میں آئی اور ان کے ٹیبل پر فائل رکھ دیجیے۔ انکل، یہ ڈاکٹر رافع کو دے دیجیے گا اور مہربانی ہوگی اگر آپ میری ڈیوٹی ان کی بجائے کسی اور ڈاکٹر سے لگا دیں۔ ان کا نام ڈاکٹر رافع نہیں، ڈاکٹر ٹارچر ہونا چاہیے۔ مجھے 20 ایسے بچوں کی ڈائٹ چارٹ بلانے کو کہا جن کی میں میڈیکل ہسٹری کے بارے میں جانتی تک نہیں۔ ایک ایک کی میڈیکل ہسٹری کو پڑھ کر میں نے سب کے ڈائٹ پلان بنائے ہیں، یہاں تک کہ میں نے دوپہر کو کھانا تک نہیں کھایا، اور بھوک سے میری حالت خراب تھی تو چائے منگوا کر پینے لگی اور کسی بھوت کی طرح وہ میرے سر پر پہنچ گئی۔ وہ نون سٹاپ بولتی جا رہی تھی اور اس کے پیچھے ہی صوفے پر نیم دراز رافع حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ ڈاکٹر حماد کا جواب سنے بغیر تیزی سے باہر نکل گئی۔ یہ سب کیا ہے ڈاکٹر حماد؟ وہ لڑکی میرے بارے میں اتنا کچھ بول کے گئی اور آپ نے ایک لفظ تک نہیں کہا؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ تو آپ ہی بتا دیں میں اسے کیا کہتا؟ کیا وہ غلط تھی؟ آپ نے واقعی ڈاکٹر حافظ زیادتی کی ہے، 20 لوگوں کا ڈائٹ پلان بنایا، ٹائم دیکھے کتنا ہو چکا ہے، اور اب اس وقت وہ گھر جائے گی، اس کی ماں اس کے انتظام میں پریشان ہو کر بیٹھی ہوگی۔ میں نے تو آپ کو ایک بیسٹ اسسٹنٹ دی ہے اور وہ بیسٹ بھی ہے، وہ اپنا کام بہترین کرتی ہے، مگر اگر آپ کو نہ جانے کیوں لگا کہ وہ بیسٹ نہیں ہے، ڈاکٹر حماد نے کہا تو وہ ماتھا متلتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلے پھر میں چلتا ہوں۔ وہ کہتا ہوا دروازے کی طرف بڑھنے لگا تو اسے یاد آیا کہ فائل دیکھنی ہے۔ وہ فائل اٹھا کر اپنے لیے ایک ساتھ گھر لے آیا۔ اگلے دن ڈاکٹر دعا زہرا کو اس نے اپنے کیبن میں طلب کیا۔ جس طرح آپ نے مجھے بلایا، اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی ڈاکٹر دعا زہرا، فائل چیک کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا، میں نے دیکھا، زبردست کام کیا ہے۔ اس نے تعریف کی تو ڈاکٹر دعا زہرا کی نقاب سے نظر آتی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ تھینک یو سر، وہ آہستہ سے بولی۔ چلے وارڈ کا چکر لگا لیتے، پھر نیکسٹ کیس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں بیٹھ کر۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وارڈ کا چکر لگانے کے بعد انہوں نے آ کر وہ کیس ڈسکس کیا۔ اس نے آج اسے صرف 10 ڈائٹ پلان بنانے کو دیے تھے۔ وہ سب فائلز اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ دوپہر کا کھانا کھا لیجیے گا آج، ورنہ پھر سے مجھ پر الزام لگائیں گے کہ آپ نے میری وجہ سے کھانا نہیں کھایا۔ وہ بولا تو اس نے ایک جھٹکے سے مڑتے ہوئے اس سے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں جھنجھلاہٹ، بڑے تاثرات تھے۔ پھر وہ بغیر جواب دیے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ مسکراتا ہوا کرسی سے پشت سے ٹیک لگائے اسی کے متعلق سوچنے لگا۔ رات کو وہ گھر پہنچا تو سیدھا زریاب کے کمرے میں آیا تو زریاب تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا۔ زریاب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر تفسیر کو سائڈ پر رکھ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیسی جا رہی ہے جاب میرے بچے کی؟ زریاب خان نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بالکل ٹھیک جا رہی ہے چاچو، بس آج کل ایک ڈاکٹر کے ساتھ تھوڑی سی انبن ہو رہی ہے، بہت ہی لڑاکو قسم کی ڈاکٹر ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا۔ یہ جس انبن کا ذکر کر رہے ہیں وہ تمہاری شکل دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے وہ پیار بری انبن ہے۔ زریاب نے کہا تو اس نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ یار چاچو، میرا دھیان ادھر ادھر مت کیجیے گا، اور ہاں، میں اس پیار ویار کے چکر میں نہیں پڑنے والا ابھی، کیونکہ اگر اس میں پڑ گیا نا تو میرا فوکس میرے کام سے ہٹ جائے گا۔ اسی وجہ سے تو میں نے کبھی شادی کرنے کا نہیں سوچا، آپ کی طرح آزادی والی زندگی گزاروں گا۔ وہ بولا تو زریاب کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ میرے جیسی زندگی گزارنے کا کبھی مت سوچو، کیونکہ یہ زندگی نہیں، ایک سزا ہے جو برسوں سے بھگت رہا ہوں۔ پتہ ہے ہر روز میں کوشش کرتا ہوں کہ میں تکلیف محسوس نہ کروں، لیکن میں اسے بھول ہی نہیں پاتا۔ ایک ایک لمحہ مجھ پر بھاری پڑ جاتا ہے جب مجھے وہ یاد آتی ہے۔ میں اللہ کے حضور ہر دن اسے پانے کے لیے روتا ہوں۔ تمہیں میری زندگی جیسی زندگی کبھی نہ ملے۔ زریات کی سنجیدگی پر اس کا دل بوجھل ہو گیا، کیونکہ وہ مذاق مذاق میں اس کو زخموں پر نمک چھڑک بیٹھا تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ 25 برس سے صرف زندگی گزار رہا تھا، جینا تو وہ بھول ہی چکا تھا۔ اچھا چلو یہ بتاؤ، اس لڑکی کے ساتھ انبن کیوں ہوئی؟ زریاب نے پوچھا تو اس نے ساری بات بتائی۔ زریاب نے اسے افسوس بھرے انداز میں دیکھا۔ اسے بہت بری بات ہے یہ جو تم نے کیا، ایسے طریقے سے وہ پہلے ہی دن اتنا کام اس پر ڈال دیا۔ اب وہ بولے گی تو صحیح نہ، ویسے بہت اچھا کیا اس نے جو تمہیں جواب دیا۔ زریاب کی بات پر اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ ایک اندیکھی انجانی لڑکی کا ساتھ دے رہے ہیں، ویری بیڈ۔ وہ منہ بنا کر بولا تو زریاب کی مسکراہٹ گہری ہوگی۔ چلو ایک کام کرو، اب اس لڑکی کو بالکل تنگ مت کرنا، اور ہاں، اپنے مریضوں اور سٹاف کے ساتھ ہمیشہ نرمی والا سلوک رکھو، یہی چیز یاد رکھنے والی ہوتی ہے۔
زریاب نے نرمی سے کہا تو رافع نے سر ہلایا۔ کچھ دیر کے بعد رافع اس کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا۔ زریاب نے گہری سانس بھری اور بیڈ پر جا بیٹھا۔ سائڈ ٹیبل کا دراز کھول کر اس نے ایک پرانی تصویر نکالی اور اسے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں نم ہو گئی، لیکن چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے ہجر کی راتیں لمبی ہوتی جا رہی ہیں، ہر دن ایک نئی اذیت تکلیف محسوس کرتا ہوں، مجھے شب وصل کا انتظار ہے۔ وہ تصویر کو دیکھتے ہوئے دل میں بولا، پھر اٹھ کر کھانا کھانے چلا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے تھوڑی دیر کے لیے باہر چہل قدمی کی اور پھر سونے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے دن جب وہ اپنے دفتر سے نکل رہا تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا اس کا دل بے چینی سے دھڑکنے لگا ہے۔ کچھ ہی دیر میں اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ بے اختیار اس نے گاڑی ہسپتال کی طرف موڑ لی جہاں پر رافع کام کرتا تھا۔ ہاسپٹل پہنچ کر وہ بمشکل قدم گھسیٹتے آگے بڑھنے لگا، مگر ایک جگہ پہنچ کر اس نے بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مزید چل سکے۔ آپ ٹھیک ہے سر؟ ایک نرم میٹھی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ سریاب نے سر اٹھایا تو نقاب پوش لڑکی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر کسی کی شدت سے یاد آئی اور سینے میں جھکڑن ہونے لگی تھی، گویا سانس مدھم ہو رہا ہو۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ لڑکی نے دوبارہ پوچھا تو زریاب نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا ہوا آپ کو؟ آپ کو تو بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے، رنگ بھی زرد ہو رہا ہے، سب ٹھیک ہے؟ کہیں سینے میں درد تو نہیں ہو رہا؟ اس لڑکی نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ مجھے نہیں معلوم، اب پلیز ڈاکٹر رافع کو بلا دے، ان سے کہیے ان کے چاچو آئے ہیں۔ زریاب نے سر جھکائے ہوئے کہا، جی میں ان کو پیغام دے دیتی ہوں، لیکن ابھی وہ آپریشن تھیٹر میں ہیں، ان کی ایک بہت اہم سرجری چل رہی ہے، آپ آئیے میں آپ کو ان کے کیبن میں لے چلتی ہوں۔ لڑکی نے نرمی سے کہا تو زریاب چپ چاپ اس کے ساتھ چل پڑا۔ لڑکی اسے ایک کمرے میں لے آئی، اے سی آن کیا اور زریاب کو صوفے پہ بٹھا کر ان کا بی پی چیک کرنے لگی۔ آپ کا بی پی بہت زیادہ لو ہے، شاید اسی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہے۔ میری والدہ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو میں انہیں لیمو کا پانی میں نمک ملا کر دیتی ہوں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے منگوا دوں، لڑکی نے مشورہ دیا۔ زریاب نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ زریاب نے لیمو پانی پینے کے بعد کچھ سکون محسوس کیا تھا، لیکن دل کی دھڑکن اب بھی بے قابو تھی۔ لڑکی اس کے سامنے بیٹھی اسے بغور دیکھ رہی تھی، گویا اس کے ہر کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آپ کچھ بہتر محسوس کر رہے ہیں؟ لڑکی نے ہلکی مسکراہٹ سے دوبارہ پوچھا۔ ہاں کچھ بہتر ہوں، شکریہ، زریاب نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ مجھے خوشی ہوئی، آپ کو تو ڈاکٹر رافع کے آنے تک یہاں پر آرام کرنا چاہیے، آپ ایسی حالت میں ہاسپٹل سے باہر نہیں جائیں گے، لڑکی نے نرمی سے کہا۔ زریاب نے گہری سانس بھری اور کچھ لمحے خاموش رہا۔ کمرے کی خاموش میں صرف اے سی کی ہلکی آواز اور زریاب کی بے ترتیب سانسوں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ اس کا دل کہیں اور ہی لگا تھا، جیسے وہ اپنی زندگی کی کسی کھوئی ہوئی یاد میں ڈوبا ہوا ہو۔ آپ کا حلیہ؟ زریاب نے اچانک سر اٹھا کر لڑکی کی طرف دیکھا۔ آپ کا یہ انداز مجھے کسی کی یاد دلا گیا۔ لڑکی نے حیرانگی سے دیکھا اور پھر ہلکا سا مسکرائی۔ سر یہ عام سا حلیہ ہے، مجھ جیسے کہیں ہوں گی۔ آپ کی طبیعت کچھ بہتر لگ رہی ہے، آپ ایسا کریں کچھ دیر آرام کریں، مزید بہتر ہو جائے گی۔ مجھے لگ رہا ہے آپ زیادہ ہی سوچ رہے ہیں، جب تک سوچتے رہیں گے آپ کی طبیعت ایسے ہی رہے گی، لڑکی نے کہا تو زریاب چپ چاپ صوفے پہ لیٹ کر اپنی آنکھوں پر بازو رکھ گیا۔ وہ لڑکی وہاں قریب ہی چیئر پر بیٹھ کر اپنے کام میں مشغول ہوگی۔ آپ کا نام کیا ہے بیٹی؟ اور کیا آپ یہاں میرے بھتیجے کی اسسٹنٹ ہیں؟ زریاب نے اچانک سے پوچھا۔ میرا نام دعا ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ کچھ دیر میں زریاب کی آنکھ لگ گئی جو رافع کی آواز سن کر کھولی۔ جب وہ اس کے پاس آئے تو آپ کو خود اپنی ڈاکٹری جھاڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے خود سے ہی انہیں لیمو پانی پلا دیا، کیا سوچ کر آپ نے یہ کیا؟ ان کی کیس ہسٹری تک کو نہیں جانتی اور ایسی حرکت کر دی؟ میں انہیں پچھلے کئی برس سے جانتی ہوں، ان کا بلڈ پریشر ہمیشہ ہائی رہتا ہے، کبھی لو نہیں ہوا، اور آپ نے بنا سوچے سمجھے ان کا بی پی لو سمجھ کر انہیں لیمو پانی دے دیا، حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ رافع غصے سے بولا۔ رافع کیا ہو رہا ہے بچے؟ زریاب نے پوچھا تو وہ تیزی سے مڑ کر ان کے پاس آیا۔ چچو آپ ٹھیک ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹے، اور یہ سب اس بچی کی وجہ سے، اس نے میرا فوراً بلڈ پریشر چیک کیا اور مجھ سے کچھ سوالات کیے، میں نے اپنی ساری کیس ہسٹری بتائی، اس نے مجھے لیمو پانی پینے کا مشورہ دیا اور میں نے مشورہ مان لیا۔ شکریہ بیٹا، میری طبیعت کافی بہتر ہے، اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، زریاب نے نرمی سے کہا۔ کیوں انکل، آپ کی معافی مانگیں گے؟ انہیں چاہیے کہ معافی مانگیں، جب یہ ڈانٹتے تو بڑے جوش سے ڈانٹتے ہیں، معافی مانگتے وقت زبان کیوں بند ہو جاتی ہے؟ دعا نے تب کر کہا تو رافع نے گھر بڑھا کر زریاب کی طرف دیکھا جو سر نیچے کیے ہنس رہا تھا۔ آپ ہنس رہے ہیں؟ وہ مجھے ڈانٹ رہی ہے، رافع جھنجھلا کر بولا۔ نہیں،
وہ بالکل بھی نہیں ڈانٹتی، اس نے بالکل صحیح بات کی ہے، تمہیں اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ جب ڈانٹ رہے تھے تو بڑے جوش میں تھے، اب کیا ہوا؟ معافی مانگتے ہوئے کیوں جھجک رہے ہو؟ جلدی سے مانگو معافی، ذریعہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور ہاں بیٹا، اگر یہ آئندہ آپ کو تنگ کرے نا تو ایک کام کرنا، سیدھے اس کے گھر پہنچ جانا اور شکایت درج کروا دینا، پھر میں دیکھوں گا اور یہ دیکھے گا۔ ذریعہ نے کہا تو رافع نے صدمے بھرے انداز میں اسے دیکھا۔ چاچو، آپ میرے چاچو ہیں کہ اس کے؟ وہ اس لڑکی کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں یار؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ میرے جلد ککڑے سے بھتیجے، جب تم اس لڑکی کو تنگ کرو گے تو میں اسی کا ساتھ دوں گا نا۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو میں سچ اور حق کا ساتھ دیتا ہوں۔ اب جلدی سے معافی مانگو ڈاکٹر دعا سے، ورنہ میں تم سے الٹا ناراض ہو جاؤں گا۔ ذریعہ نے کہا۔ سوری، پاس آ کر ہلکا سا بولا۔ سنا ہی نہیں دیا مجھے؟ جب ڈانٹتے ہیں تب تو پورا ہاسپٹل سنتا ہے۔ سوری مانگتی ہیں؟ اتنی آہستہ مت مانگیے، ذرا اونچی آواز میں مانگیے تاکہ سب کو پتا چلے آپ غلط تھے۔ وہ اطمینان سے بولی تو رافع نے ذریعہ کو دیکھا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ آئی ایم سوری، وہ اب کی بار ذرا اونچا بولا۔ اٹس اوکے۔ ہاں ڈاکٹر رافع، میں نیوٹریشنسٹ ہوں، تو مجھے پتا ہے کس کو کیا دینا ہے کیا نہیں۔ اپنی کالج کی ٹاپ پہ رہ چکی ہیں۔ اگر میرا باپ ہی امیر ترین ہوتا میں نیوٹریشنسٹ نہیں، آپ کی طرح سرجن بنتی، مگر میری ماں نے بڑی محبت سے مجھے اس مقام پر پہنچایا اور یہ بڑی اعزاز کی بات ہے۔ وہ بولی تو رافع شرمندہ سا ہو گیا، پھر وہ لڑکی پلٹی تو وہ گمسم سا ذریعہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا اپنے سٹاف سے نرمی سے پیش آیا کرو، وہ بچی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ میں اچھی طرح سے پتا ہے کہ ایک ڈاکٹر بننے کے لیے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، تو اس طرح اپنی قابلیت کو اس پر جاڑ کر اسے نیچا مت دکھایا کرو۔ ذریعہ نے کہا۔ یار آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہو، آپ جانتے نا میں آپ کے معاملے میں تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہوں، پھر آپ کا بلڈ پریشر تو اس قدر ہائی ہوتا تھا تو بس اس لیے پریشان ہو کر اسے ڈانٹ دیا۔ وہ اپنی لب چباتے ہوئے بولا۔ تمہارے انداز سے لگ رہا ہے کہ تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو، تو آئندہ سے اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک مت کرنا۔ وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، بڑی سمجھدار اور قابل ہے۔ اس نے بنا سوچے سمجھے مجھے کچھ نہیں دیا، سب کچھ اچھی طرح سے چیک کرنے کے بعد اس نے یہ سب کیا جیسے ایک پروفیشنل ڈاکٹر کرتا ہے۔ اسے تم اپنے ساتھ سکھانے کی کوشش کرو، نہ کہ اسے ڈانٹ ڈپٹ کر اس کے ٹیلنٹ کو دباؤ۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں اخلاص نظر آتا ہے۔ ذریعہ نے کہا۔ انشاءاللہ چاچو، آئندہ سے میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اس کے ساتھ اپنا رویہ بالکل ٹھیک رکھوں۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں۔ ذریعہ نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ رافع پوری رات بھی دعا کے متعلق کی سوچتا رہا۔ اسے سخت پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر گیا۔ اگلے دن اس نے راستے سے ایک کتاب لی، اسے پیک کروانے کے بعد اس کے کارڈ پر ایم سوری دوبارہ لکھا اور پھر نیچے سائن بھی کر دیے۔ ڈاکٹر دعا زہرا جب اپنی فائل دینے آئی تو اس نے وہ کتاب اس کی طرف بڑھائی تو اس نے حیرت سے دیکھتے ہوئے تھام لی، پھر اس کے اوپر کارڈ دیکھا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ سر، اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے آپ کو کل ہی معاف کر دیا تھا، وہ جلدی سے بولی۔ مجھے وہ سوری تھوڑا سا پھیکا لگا، میں نے سوچا میں اچھا سا گفٹ دے کر سوری بولوں، وہ بولا۔ تھینک یو سر، وہ آہستہ سے بولی اور باہر نکل گئی۔ آنے والے دنوں میں وہ ڈاکٹر دعا زہرا کی قابلیت کا قائل ہو گیا تھا۔ جو بچہ کسی کے قابو میں نہیں آتا وہ ڈاکٹر دعا زہرا بآسانی سنبھال لیتی تھی۔ وہ اسٹاف روم سے گزر رہی تھی کہ اندر سے آتی آوازوں سے رک گیا۔ ڈاکٹر دعا زہرا، تمہارا کل رشتہ آیا تھا، پھر تمہاری مدر نے کیا سوچا اس کے متعلق؟ ہاں، ہو گئی کیا؟ ایک لڑکی کی آواز کانوں میں پڑی تو وہ چونک گیا۔ میری ماما نے میرے ماموں جان کو فون کیا تھا جو کہ کراچی میں تھے، تو وہ بولے اپنے بیٹے کا رشتہ دینا چاہتے ہیں، تو بس ماما کل رات سے کنفیوز ہے کیونکہ دونوں ہی رشتے بہت اچھے ہیں، تو بس دیکھیں اب کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ویسے جہاں تک مجھے لگتا ہے میرے لیے ماموں کے بیٹے دانیال کے لیے یہاں ہوں گی۔ دعا زہرا کی بات پر باہر کھڑے ڈاکٹر رافع کی سانسیں جیسے رکتی سی محسوس ہوئی۔ وہ تیزی سے وہاں سے پلٹ کر اپنے کیبن میں آیا اور ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے ڈاکٹر دعا زہرا کے بارے میں ہی سوچنے لگا۔ کیوں میں ڈاکٹر دعا زہرا کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ مجھے نہیں سوچنا چاہیے، وہ خود سے بولا اور پھر سر جھٹک کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آج وہ جلدی ہی ہاسپٹل سے نکل کر گھر آ گیا تھا۔ پورا دن وہ عجیب بے چینی میں گزرا۔ ابھی بھی وہ مضطرب سا کمرے میں بیٹھا تھا کہ ذریعہ اندر داخل ہوا۔ ارے چاچو، آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا، میں خود آپ کے پاس آ جاتا، وہ جلدی سے بولا تو ذریعہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ بھابھی بتا رہی ہے تم نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں اور جب سے آئے ہو کمرے سے نہیں نکلے، آج جلدی ہاسپٹل سے آ گئے ہو، سب خیریت ہے نا؟ ذریعہ نے اسے کھوجتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ بس طبیعت تھوڑی سی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے جلدی آ گیا۔ آپ بتائیں، سب ٹھیک ہے؟ آپ کو کچھ کہنا تھا؟ اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو اب یہ تم مجھ سے سوال کرو گے، صحیح سے بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟
اس بار زریاب نے اس کے کان کھینچتے ہوئے کہا، یار چاچو کیا بتاؤ، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں میں اپنی فیلنگ کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر رکا اور پھر بولا، اصل میں ڈاکٹر دعا زہرا کے دو رشتے آئے ہیں، وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو چننے والی ہے۔ اس نے لب چباتے ہوئے کہا تو زریاب کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ اوہ، تو یہ محبت کا چکر ہے، کوئی بات نہیں، جہاں دو رشتے ہیں تیسرا بھی جا سکتا ہے، پھر وہ تینوں میں سے کوئی ایک تو چنے گی ہی نا، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ہی چن لے، ٹرائی کر کے دیکھ لو۔ زریاب نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، واٹ، کیا بولے جا رہے ہو؟ میں اور محبت ناممکن، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جھلا کر بولا، اچھا، اگر محبت نہیں ہے تو اتنے پریشان کیوں ہو اس کے رشتے آنے پر؟ خیر اگر نہیں بھیجنا تو ناصحیح، مرضی ہے تمہاری، لیکن ایک بات خبردار کر دوں، وہ کسی اور کا ہاتھ تھام کر چلے گی نا، پھر بیٹھ کر سوچتے رہنا کہ کاش ایک بار ٹرائی کر لیتا تو شاید وہ مجھے قبول کر لیتی۔ پچھتاوے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا پھر۔ زریاب نے سنجیدگی سے کہا تو رافع کی بے چینی بڑھ گئی۔ تو آپ کے مطابق مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ لب بینچ کر بولا، اپنی محبت کا اظہار کرو، پرپوز کر دو۔ زریاب نے کہا، کس کا پرپوز؟ اندر داخل ہوتے عادل نے پوچھا، ہمارے پیارے ڈاکٹر رافع حمدانی کا۔ محبت ہوگی ہے انہیں تو انہی کو پرپوز کرنا ہے۔ زریاب نے مسکرا کر کہا تو رافع سٹ پٹا کر زریاب کو دیکھنے لگا۔ واٹ، کون ہے لڑکی، کہاں رہتی ہے، نام کیا ہے، تمہاری فرینڈ ہی ہے کیا؟ تم نے ہمیں یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ زنیرہ حمدانی اور عادل حمدانی نے اس پر سوالوں کی بوچھار ہی کر دی تھی۔ ارے بھیا بھابھی، ابھی آپ کے اکلوتے چشم و چراغ نے اس لڑکی سے محبت کا اظہار بھی نہیں کیا، اس کے پہلے سے ہی دو رشتے آ چکے ہیں، ابھی تک آپ کا بیٹا کنفیوز کھڑا ہے کہ اسے پرپوز کرے یا نہ کرے۔ زریاب نے کہا، کیا پاگل انسان، تم میرے بیٹے ہو ہی نہیں سکتے۔ تم جانتے ہو جب میں نے تمہاری ماما کو پسند کیا تھا، میں نے بڑے یونیک طریقے سے پرپوز کیا تھا اور فوراً کر دیا تھا۔ عادل نے کہا، وہ لڑکی ڈیفرنٹ ہے پاپا، ماما کا مزاج اور تھا، وہ موڈرن تھی، لیکن وہ لڑکی، اس سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑتا ہے، کہیں سے برا نہ لگ جائے، بہت لیے دیے انداز میں بات کرتی ہے، ضرورت کے مطابق، کسی مرد سے زیادہ بات کرتی ہی نہیں۔ تو اب بتائے جو لڑکی ایسے مزاج کی، اسے میں کیسے پرپوز کروں؟ رافع جھنجھلا کر بولا، بیٹا مزاج کوئی بھی ہو، پرپوز تو کرنا ہے نا، اور کم از کم پرپوز کر کے تو دیکھو، ریجیکٹ کرے گی تو افسوس نہیں ہوگا کہ تم نے ٹرائی نہیں کیا۔ ویسے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ تمہارے بارے میں ضرور سوچ رہی ہوگی، تو میں کہتا ہوں ایک بار پرپوز کر کے دیکھو، اور پرپوز اس طرح کرو کہ میں تمہارے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو اپنے پیرنٹس کو بھیج دو، بہت سمپل۔ زریاب نے سمجھایا، اگر تمہیں پرپوز نہیں کرنا تو ہمیں اس کے گھر کا پتہ بتا دو، ہم خود جا کر تمہارا پرپوز رکھ دیں گے۔ زنیرہ حمدانی سب سے زیادہ جلدی میں تھی۔ ارے بھابھی اس طرح نہیں کرنا، ہم مڈل کلاس فیملی سے ہے اور ہم اس کے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بھی نہیں جانتے، یہ نہ ہو کہ ایک دم پرپوز لے کر جائیں اور اس کی فیملی والے برا مان جائیں، تو بہتر یہی ہے کہ سب سے پہلے جا کر اس لڑکی سے بات کریں، اگر وہ اجازت دے تو پھر آپ لوگ رشتہ لے کر جا کر پکا کر دیں۔ زریاب نے مشورہ دیا، ہاں ٹھیک ہے، بس پھر تم کل ہی بات کر رہے ہو، عادل حمدانی نے کہا تو رافع نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ رافع اگلے دن ہسپتال پہنچا تو ڈاکٹر دعا زہرا اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ ایک عجیب بے چینی اور اضطراب میں تھا، جیسے اس لمحے کے انتظار میں ہو جس کا نتیجہ اس کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ سر آپ نے مجھے بلایا؟ ڈاکٹر دعا زہرا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ یس ڈاکٹر دعا، پلیز بیٹھیے، مجھے آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے، رافع نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ دعا حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن بنا کوئی سوال کیے وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ رافع چند لمحے خاموش رہا، پھر ہلکی سی سانس لیتے ہوئے بولا، دراصل میرے چاچو اور باقی سب کو لگتا ہے کہ مجھے یہ بات آپ سے کہہ دینی چاہیے۔ میں اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ آپ کو پہلے ہی آپ کے دو رشتے آ چکے، لیکن میں بھی آپ کے گھر اپنے والدین کو لے کر آنا چاہتا ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر دعا زہرا۔ یہ سن کر ڈاکٹر دعا زہرا خاموشی سے اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ رافع نے فوراً اپنی بے چینی کا اظہار کیا، آپ کو برا لگا نا، میں جانتا تھا آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، اس لیے پہلے نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ دعا نے نرمی سے کہا، نہیں سر، مجھے برا نہیں لگا، میں اپنی والدہ سے بات کر کے آپ کو بتا دوں گی، اگر انہیں آپ کا رشتہ مناسب لگا تو ٹھیک ہے، ورنہ انکار کو ذاتی مسئلہ مت بنائیے گا۔ رافع نے گہری سانس بھری اور خاموشی سے سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر دعا زہرا نے اجازت طلب کی اور کمرے سے نکل گئی، جبکہ رافع اپنی کرسی پر بیٹھا سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ شام کو جب رافع گھر پہنچا تو زریاب نے اسے بہت سنجیدہ حالت میں دیکھا۔ کیا ہوا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، سب خیریت ہے؟ زریاب نے پوچھا۔
چاچو دعا نے کہا ہے وہ اپنی مدد سے بات کرے گی، رافع نے دھیرے سے جواب دیا۔ زریاب نے مسکراتے ہوئے کہا تو پھر تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وقت مانگ رہی ہے، وقت لینا بالکل درست ہے۔ رافع نے گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن چاچو کیا ہوگا اگر اس کا جواب نہ ہوا؟ رافع یہ ایک موقع ہے اور زندگی میں کچھ چیزیں زمانے سے ہی پتہ چلتی ہے۔ تم نے اپنی طرف سے سب کچھ کر لیا، اب تمہیں صرف صبر کرنا ہوگا۔ زریاب نے اسے تسلی دی تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اچھا میں تبلیغی مہم پر جا رہا ہوں تو میرے پیچھے یہ رشتہ طے ہوگا، غیر ضروریات رسم مت کرنا، سنت کے مطابق کرنا جو بھی کرنا۔ زریاب نے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ اگلے دن رافع کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہ بے چین تھا، انتظار کر رہا تھا کب اسے دعا یا اس کی مدر کی طرف سے کوئی جواب ملے گا۔ دن گزر رہا تھا، ہر لمحہ اس کے لیے ایک پہاڑ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ شام کے وقت ڈاکٹر زوا زہرا کا فون آیا۔ ڈاکٹر رافع، میری مدر آپ سے اور آپ کے والدین سے ملنا چاہتی ہے، آپ کل شام ہمارے گھر آ سکتے ہیں؟ زوا کی آواز میں ایک نرمی تھی جس سے رافع کو کچھ امید ملی۔ یقیناً ہم کل شام آپ کے گھر آئیں گے، رافع نے فوراً جواب دیا۔ فون بند ہونے کے بعد رافع خوشی سے سرشار تھا، زریاب بھی اس کی خوشی میں شریک تھا، اس نے اسے مبارکباد دی۔ اگلے دن رافع اپنے والدین کے ساتھ دعا زہرا کے گھر پہنچا، ماحول خوشگوار تھا۔ آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ زنیرہ ہمدانی نے پوچھا۔ میری فیملی میں میرے 2 بھائی ہیں، دعا زہرا کی مدر فاطمہ نے کہا۔ اور سسرال والے؟ زنیرہ ہمدانی نے پوچھا۔ میں کافی عرصے پہلے سے سسرال والوں سے الگ ہو چکی ہوں، تو ان کے بارے میں نہیں جانتی۔ دعا زہرا کی مدر کی بات پر زنیرہ نے عادل کو دیکھا۔ آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ رافع کی بہن بھائی وغیرہ؟ فاطمہ نے پوچھا۔ میری فیملی میں میری 2 بیٹیاں ہیں جو رافع سے چھوٹی ہیں، مگر ان دونوں کی شادی کافی عرصہ پہلے ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ میرا ایک دیور ہے، باقی میرے ساس سسر تھے، لیکن ان کا کافی عرصہ پہلے جب ہم کراچی میں ہوتے تھے تب انتقال ہو گئے تھے، مگر میں کراچی شفٹ ہونے سے قبل لندن ہوتی تھی۔ جب میرے دیور کا ایکسیڈنٹ ہوا تو پھر ہم لوگ پاکستان آ گئے۔ زنیرہ نے تفصیل سے جواب دیا۔ دونوں ہلکی پھلکی گفتگو کر رہے تھے۔ زنیرہ کو تو دعا اور فاطمہ دونوں ہی بہت اچھی لگی۔ ادھر فاطمہ کو رافع کافی زیادہ پسند آیا، اس کی فیملی بھی اسے کافی معقول لگی۔ اس نے رات کو دعا زہرا کو بلا کر تینوں رشتوں میں سے کسی ایک کو چننے کا پوچھا تو متذبذب انداز میں دیکھنے لگی۔ تو میں رافع کے لیے ہاں بول دوں؟ فاطمہ نے کہا تو دعا کے چہرے پر جیسے سرخی سی چھا گئی۔ فاطمہ سمجھ گئی، اس نے اپنے بھائیوں کو فون کر کے سب بتایا تو بڑے بھائی ناراض ہو گئے اور چھوٹے نے ویسے ہی انکار کر دیا۔ فاطمہ کا دل بوجھل سا ہو گیا تھا، مگر اس کے لیے دعا زہرا کی خوشی سب سے اہم تھی۔ اس نے زنیرہ کو فون کر کے ہاں بول دیا، پھر اگلے دن خود بھی جا کر جنت ولا کا چکر لگایا۔ اس قدر عالیشان گھر دیکھ کر تھوڑی پریشان ہو گئی، مگر اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کی دعا کرنے لگی۔ میں چاہتی ہوں ڈائریکٹ نکاح ہو، مجھے غیر شرعی رسومات پسند نہیں، تو اگر آپ کو برا نہ لگے تو ہم اسی جمعے کو نکاح کر لیں۔ فاطمہ نے کہا تو رافع کی تو فیملی کی دلی مراد بھر آئی تھی، دونوں طرف سے نکاح کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ رافع زریاب پر کافی غصہ تھا کیونکہ اس کی تبلیغی مہم کے دن بڑھ چکے تھے تو نکاح میں بھی شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر جمعے کی شب رافع اور دعا زہرا کا سادگی سے نکاح ہو گیا۔ نکاح دعا کے گھر پہ ہی ہوا تھا۔ نکاح کے بعد اس نے دعا زہرا سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو فاطمہ نے ملنے دیا۔ آپ ہم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ دوپٹے کی تلاش میں نگاہیں دوڑاتے ہوئے گڑبڑا کر بولی۔ اپنی بیوی کے کمرے میں شوہر کیا کرتا ہے؟ اس کے قریب جاتے ہوئے بولا تو وہ اپنی مخروطی انگلیوں کو چٹکھاتے ہوئے سر جھکا کے، اس کے ہاتھوں میں واضح کپاہٹ تھی۔ بہت خوبصورت ہیں آپ، سب سے بڑھ کر سب سے پہلے اس چہرے کو دیکھنے کا اعزاز مجھے ملا۔ ڈاکٹر رافع کی بولتی آنکھیں میں نے خیز باتوں سے اس کی جان لبوں پر آ گئی۔ اس کا ہاتھ تھامے پلنگ پر آ بیٹھا۔ میں آپ کے حسن کے نام ایک چھوٹا سا تحفہ، اپنی جیب سے ایک مخملی کیس نکالتے ہوئے بولا تو اس میں ایک بیش قیمت ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ رافع نے ہاتھ تھام کر اس کی انگلی میں پہنا دی۔ اب اس کی قدر بڑھ گئی ہے، بولتے ہوئے اپنے سلگتے لب اس کے ہاتھ کی پشت پر رکھ گیا۔ پلیز ڈاکٹر رافع، مجھے چینج کرنا ہے۔ اور گھبراہٹ بھرے لہجے میں بولتی ہوئی کھڑی ہوئی تو رافع اس کے قابل آ کر اسے کمر سے جکڑتے خود کے قریب کر گیا۔ کہوں تو مدد کر دوں؟ اس کی بات پر وہ کان کی لو تک سرخ ہو گئی، پھر اس کے چہرے کی ہر نقش پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا اس کی جان نکال رہا تھا۔ وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے کانپ رہی تھی۔ آئی لو یو ڈاکٹر دعا زہرا، اس کی کان کی لو کو لبوں سے چھوتے ہوئے بولا اور پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا پیچھے ہوتا اسے خدا حافظ بول کر باہر نکل گیا۔ کچھ دن گزر چکے تھے اور ڈاکٹر رافع اور وہ ایک دوسرے کے کافی قریب آ چکے تھے۔
آج وہ فاطمہ کے کہنے پر دعوت پر جا رہا تھا کہ اچانک زریاب آ گیا۔ جب دعا زہرا کو بتایا تو وہ فوراً انہیں لانے کا کہتی ہوئی فون رکھ گئی۔ زریاب ابھی گھر پہنچا تھا مگر رافع کے اصرار پر اس کے سسرال جا رہا تھا۔ وہ تیار ہو کر اس کے ساتھ وہاں پہنچا۔ چھوٹی سی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے، دروازہ کھلا اور چادر کا گھونگھٹ اوڑھے فاطمہ اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی وہ چائے بڑھانے کے لیے زریاب کے سامنے آئی تو اس کے ہاتھ سے مگ چھوٹ گیا اور چادر کھسک کر پیچھے ہوئی تو زریاب یکٹک بے یقینی سے دیکھتا رہا۔ فاطمہ! زریاب کے منہ سے نکلا تو دعا رافع چونک گیا۔ دعا زہرا میری بیٹی نہیں، اور صرف میری بیٹی ہے۔ سنا آپ نے؟ صرف میری بیٹی۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں جن سے اپنی بیٹی کو محفوظ رکھنا چاہتی وہیں پر دھکیل دیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ وہ سر پکڑے رو دی۔ زریاب نے بے بسی سے رافع کو دیکھا تو وہ لب کچلتے باہر دیکھ رہا تھا۔ پلیز آنٹی ایسے مت روئیے، اگر دعا نے یوں پریشان دیکھا وہ ٹوٹ جائے گی۔ رافع نے کہا تو وہ جلدی سے آنسو صاف کرتے ہوئے کھڑی ہوگی۔ میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے ہاتھ سے توڑنا چاہتی ہوں، بس آج سے کوئی رشتہ نہیں، وہ حتمی لہجے میں بولی تو زریاب نے لب پینچ لیا اور رافع کی دھڑکن تو رک رک کر چل رہی تھی۔ پھر وہاں سے تیزی سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر گزری تو دعا زہرا کی چیخنے کی آواز آئی۔ وہ دونوں آگے بڑھے تو آواز کچن سے آئی تھی۔ اندر داخل ہوئے تو فاطمہ کی چادر کو آگ لگی تھی۔ زریاب نے وہاں تخت پر بڑا دوپٹہ اٹھایا اور تیزی سے آگے بڑھا اور چادر کو سر سے اتار کر زمین پر پھینکتے ہوئے اس پر دوپٹہ ڈال کر اسے سینے میں پیچ لیا۔ دعا زہرا نے حیرت و بے یقینی سے یہ سب دیکھا۔ تمہارے ڈیڈ ہیں یہ؟ وہ نگاہیں چرا کر بولا تو دعا زہرا نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا۔ زریاب فاطمہ کو یوں ہی باہوں کے حصار میں لیے باہر آیا اور لکڑی کے تخت پر بٹھاتا ساکت و جامد کھڑی دعا زہرا کے پاس آیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے فاطمہ کو دیکھا جو ہنوز گمسم سی بیٹھی تھی۔ اپنی ماما کا خیال رکھنا۔ پھر رافعہ کو وہیں ٹھہرنے کا کہہ کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ماضی اسے کچوکے لگا رہا تھا۔ وہ گاڑی کو سائڈ پر کھڑا کرتے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے ماضی میں کھو گیا۔ 25 سال پہلے وہ یونیورسٹی کا سب سے ہینڈسم اور چارمنگ لڑکا تھا اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرتا تھا۔ وہ بھی اس کی ایک نظر کی منتظر ہوتی تھی سوائے ایک دو کہ جو پچھلے 4 سال سے اس کے ڈپارٹمنٹ میں تھی، مگر وہ کبھی لڑکے سے بات نہیں کرتی تھی اور اگر کرتی تو لہجہ خشک ہوتا تھا۔ ایک دن اس کے دوست نے مذاق میں کہا، تمہارے ٹیلنٹ کا امتحان اگر تم اس بہن جائی ٹائپ لڑکی کو پٹا لو۔ میرے لیے اسے پٹانا کوئی مشکل نہیں، مگر میں ایسی لڑکی کو منہ نہیں لگاتا۔ چھوڑو یار، یہاں لگی ہے اپنے آپ میں لگا ہوں۔ ہلکا سا مسکرا کر بولا، سیدھی طرح کہو تم سے ہوگا نہیں کیونکہ اس لڑکی کو پٹانا ناممکن ہے۔ اس کے دوست نے میں نے خیز انداز میں کہا تو زریاب کو ہمیشہ کی طرح غصہ آ گیا۔ مجھے چیلنج مت کرو فہد، تم مجھے اچھی طرح جانتے نہیں ہو۔ یہ لڑکی میری خاطر اپنا برقع تک چھوڑ دے گی، اپنے لباس تک چینج کر دے گی، یہ میری شرط ہے۔ بہت اچھا مذاق کر لیتے، چلو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ ہاں جو بھی کرنا ہے نا اس میں ہم سب کو ضرور شریک کرنا، فہد نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر سب کے سب ہاتھ پر ہاتھ مارے ہنس پڑے۔ اگلے دن فاطمہ الزہرا اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکل کر لائبریری جا رہی تھی کہ زریاب نے اسے روک لیا۔ فاطمہ مجھے آپ کی ایک ہیلپ چاہیے، اگر آپ کو مناسب لگے پلیز میرے لیے بکس وغیرہ سلیکٹ کیجیے تو میں آسانی سے تیاری کر سکوں۔ جی اچھا میں کر دوں گی، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد لائبریری سے باہر آئی تو سیدھی زریاب کے پاس آئی۔ مسٹر حمدانی، یہ آپ کی بکس، میں نے آپ کا نام وہاں لکھوا دیا ہے، جب واپس کریں تو سائن کر دیجیے گا۔ پھر آنے والے دن میں وہ کسی نہ کسی اسائنمنٹ کے لیے بک ایشو کرنے کے لیے کہتا، وہ چپ چاپ اس کا کام کر دیتی تھی، لیکن دوستوں نے کہا تھا وہ اس کا ہر ایک کام اسی طرح کرتی ہے۔ اب اپنے اصل مقصد پر آؤ۔ اگلے دن جب وہ بیٹھی تھی زریاب اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ ناگواری سے دیکھتے ہوئے اپنی چیزیں اکٹھی کرنے لگی کہ زریاب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی اس طرح کی حرکت کرنے کی؟ وہ غصے سے بولی تو ارد گرد کے لوگ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سوری اگر تمہیں برا لگا، مجھے لگا تمہیں شاید اچھا لگے گا، تم اور میں دوست بن چکے ہیں نا۔ وہ جلدی سے بولا، دماغ خراب ہو گیا آپ کا؟ میں نے آپ کی مدد صرف اس لیے کی کہ آپ اپنی پڑھائی پر دھیان دے سکے۔ یہ سب میں نے سر کے کہنے پر کیا تھا، کیونکہ جس دن آپ نے مجھ سے مدد مانگی تھی نا، اس دن پرنسپل صاحب نے مجھے کہا تھا کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو میں کر دوں۔ ویسے بھی یہ میری عادت ہے، چھوٹی موٹی مدد کر دیتی ہوں۔ آئندہ اگر میرا ہاتھ پکڑنے کی یا اس طرح کی بے باکی سے بات کرنے کی کوشش کی تو میں سر سے جا کر شکایت کر دوں گی۔ تو کہتی ہوئی ایک جھٹکے سے مڑ گئی۔ پھر آنے والے دنوں میں زریاب نے اسے فون کر کر کے تنگ کیا، مگر اس نے اس کا نمبر تک بلاک کر دیا تھا۔ وہ 3 مہینوں سے اس کے پیچھے خوار ہو رہا تھا۔ آج ان کی فیئر ویل پارٹی تھی تو دوستوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ وہ غصے سے گھر آیا اور اپنی ماں صوفیہ حمدانی سے کہا کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس کے ہاں رشتہ لے کر جائے۔
مگر صوفیہ نے جب فاطمہ کا بیک گراؤنڈ معلوم کیا تو انہوں نے رشتہ لے جانے سے ہی انکار کر دیا۔ وہ غصے سے کھانا پینا تک چھوڑ گیا۔ آخر کار مبشر ہمدانی نے صوفیہ کو منا کر ہی دم لیا۔ زریاب کے والدین اس کے لیے فاطمہ کا رشتہ لے کر گئے تو فاطمہ کے والد جو خود ایک سیدھے سادے انسان تھے نے انہیں حیرانگی سے دیکھا، انکار کیا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زریاب جیسا بڑا خاندان اور بزنس سے وابستہ لوگ کیوں ان کی بیٹی کے لیے رشتہ لے کر آئے۔ لیکن صوفیہ ہمدانی نے بڑی عزت اور محبت سے یقین دلایا کہ ان کی نیت میں کھوٹ نہیں اور وہ زریاب کی خوشی کی خاطر آئے ہیں۔ فاطمہ کے والدین نے یہ دیکھ کر کہ زریاب کے گھر والے کتنی سنجیدگی سے رشتہ مانگ رہے ہیں، مشورہ کرنے کے بعد ہاں کر دی۔ فاطمہ کو جب اس رشتے کا بتایا تو وہ حیران ہوئی، کیونکہ وہ زریاب کو ایک مغرور اور فلرٹی لڑکے کے طور پر جانتی تھی۔ امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، وہ لڑکا بالکل صحیح نہیں ہے۔ فاطمہ نے گھبراہٹ میں اپنی ماں سے کہا، بیٹا میں نے سب کچھ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ وہ اور اس کے والدین بہت معزز لوگ ہیں۔ زریاب خود بھی مان گیا ہے کہ وہ بدل چکا ہے اور تمہیں دل سے چاہتا ہے، اور ہمیں بہت جلد بازی نہیں کرنی، پہلے تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع بھی ملے گا۔ فاطمہ کی ماں نے نرمی سے جواب دیا۔ زریاب کو فاطمہ کی خاموش قبولیت سے خوشی تو ہوئی تھی، لیکن ساتھ میں ایک عجیب سا بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے زریاب پر اعتماد نہیں تھا، نہ ہی اس کے جذبات پر بھروسہ۔ اس کا دل ہمیشہ اسے خبردار کرتا رہا کہ زریاب وہ نہیں جو ظاہر کرتا ہے، اور وہ خود اس رشتے کو لے کر کافی پریشان تھی، مگر وہ خود کو بہلانے لگی۔ اس کی شرط کے مطابق سادگی سے شادی تک کے لیے وہ مان چکے تھے، لیکن اس کا دل مطمئن ہونے لگا۔ پھر وہ ایک مہینے کے بعد اس کے اجلے عروسی میں بیٹھی تھی اور وہ باہر اپنی گرل فرینڈز کے بیچ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ ویسے یہ شادی کیوں تم نے کی؟ یہ شرط بھی ان میں شامل نہیں تھی، اور شرط تو ہار چکے ہو تم؟ فہد نے پوچھا۔ ہاں میں جانتا ہوں میں شرط ہار چکا ہوں، لیکن اس کی وجہ سے مجھے پہلی بار ہارنا پڑا، تو بس اب اس کی سزا تو دینی بنتی ہے۔ خود کو بڑا ڈھانپ کر رکھا ہے نا اس نے، بڑی نیک بنتی ہے، کل ولیمے کے دن نیم برہنہ تیری باہوں میں باہر آئے گی۔ وہ بولا، ہاں واقعی کل کا انتظار رہے گا، اس کی ایک دوست نے کہا تو وہ مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر کمرے میں آئے تو وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا، لیکن وہ سمٹ گئی، مگر زریاب اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے خود کے قریب کرتے ہوئے بولا، بیوی ہیں آپ میری، تو آج یہ گریز کیوں؟ وہ کہتے ہوئے اس پر جھکتا اپنا حق جتاتا چلا گیا۔ اس کی قربت میں نہ جانے کیسا سکون تھا کہ صبح اٹھا تو وہ سوئی ہونے کے باوجود اس پر شدتیں برسانے لگا۔ اس کی شدت سے ہڑبڑا کر اٹھی اور چٹ لیٹتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے خود پر گرا گیا۔ آج رات تمہارے لیے ایک زبردست سرپرائز ہے، ریڈی رہنا۔ اس کی ٹھوڑی کو تھام کر اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے میں خاص قسم کی سے بڑی ملائمت تھی، جس سے فاطمہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو اسے ہمیشہ خوفزدہ کرتا تھا۔ فاطمہ کے چہرے پر ایک شرمگی مسکراہٹ تیرنے لگی، جیسے وہ اس کے الفاظ سے زیادہ اس کی محبت میں کھو گئی ہو۔ اس شام کو جب وہ تیار ہو رہی تھی، زریاب نے ایک باکس اس کے سامنے کیا۔ یہ تمہارا ڈریس ہے جو آ رہا تم پہننے والی ہو۔ زریاب کی آواز میں سختی اور حکم دونوں ہی تھا۔ اس نے باکس کھولا تو اس میں باریک شفون کی ساڑی تھی، جس کا بلاؤز بہت مختصر تھا۔ یہ لباس؟ فاطمہ نے حیرت سے دیکھا۔ میں فنکشن میں یہ پہنوں؟ مجھے یہ مذاق بالکل پسند نہیں ہے، پلیز ایسا مت کیجیے۔ وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولی۔ اس کے دل میں خوف کے سائے لہرانے لگے تھے۔ زریاب نے ایک تلخ ہنسی، مذاق نہیں کر رہا، تم یہی پہنو گی، میرے ساتھ اسی طرح چلو گی۔ اگر تم نے انکار کیا تو تمہیں طلاق دے دوں گا، سوچ لو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی اس محفل میں، تمہارے باپ بھائیوں کے سامنے، تم مر ہی جاؤ گے شرم سے۔ فاطمہ، اس کے الفاظ سرد اور کاٹتا تھے، جیسے وہ اس کی عزت اور وجود دونوں کو چیٹ رہے تھے۔ فاطمہ کا رنگ زرد پڑ گیا، آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ زریاب مذاق نہیں کر رہا۔ پلیز زریاب ایسا مت کرے، مر جاؤں گی میں، وہ تڑپ کر بولی۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی، مگر وہ کٹھور بنتا رخ پھیر گیا۔ وہ ساڑی پہننے میں بیوٹیشین کی مدد کر دے گی، جلدی تیار ہو جانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بولتا باہر نکل گیا۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلے گی۔ اس سے جلدی سے ریسیور اٹھایا، اپنے میک کے فون کیا۔ اس کی بات سنتے ہی رونے لگی تھی۔ فاطمہ، ذلت دونوں میں ہی مر جائیں گے، مگر تمہیں طلاق ہو گئی تو ہم سب جیتے جی مر جائیں گے۔ وہ بگڑا ہے مگر وقت کے ساتھ سنبھل جائے گا، کی ماں نے کہا تو اس کے آنسو ٹھٹر گئے، ہر راستہ بند ہو چکا تھا۔ فاطمہ نے آئینے میں خود کو دیکھا، دل پر بوجھ سا محسوس ہونے لگا۔ وہ ہمیشہ سے ایک باوقار لڑکی رہی تھی، جس نے اپنی حدود اور عزت کا خیال رکھا تھا، لیکن آج اسے لگ رہا تھا کہ اپنی ہی نظروں میں گرنے لگی ہے۔
وہ ساڑی ہاتھوں میں پکڑے کھڑی تھی جیسے اس کے سامنے کوئی بڑی چٹان ہو جسے پار کرنا اس کے بس میں نہ ہو۔ زریاب نے دوبارہ کمرے میں قدم رکھا۔ کیا سوچ رہی ہے؟ اس کی آواز میں اتنی سختی تھی کہ فاطمہ کے ہاتھ لڑکنے لگے۔ جلدی کرو، مہمان آنے والے ہیں۔ فاطمہ نے دھیرے سے کہا، زریاب پلیز، یہ میری عزت کا معاملہ ہے، میں اس لباس میں خود کو کمزور محسوس کرتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں عاجزی تھی، مگر زریاب کا دل سخت پتھر بن چکا تھا۔ کمزور؟ زریاب نے تیز نظر سے دیکھا۔ تم نے اپنی عزت کی بات کی، میں تمہیں وہ عزت دینے جا رہا ہوں جو ہر کوئی تمہیں دیکھ کر یاد رکھے گا۔ بس یہ پہن لو، ورنہ… اس نے یہ بات ادھوری چھوڑ دی، مگر اس کے لہجے میں خطرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ فاطمہ نے ساڑی کو ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لی اور آنکھیں بند کر لی۔ اسے اپنے والدین کا چہرہ یاد آیا، بھائی کی محبت، ماں کی دعائیں یاد آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اللہ مجھے ہمت دے، میری سانسیں چھین لے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی۔ بیوٹیشین نے اسے ساڑی پہننے میں مدد کی اور وہ ساکت سی اپنے نیم برہنہ وجود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ ایک رشتے کو بچانے کے لیے اپنے رب کے حکم سے منہ پھیرنے چلی ہے تم فاطمہ؟ تمہارے باپ نے تمہارا نام اس خاتون جنت کے نام پر رکھا ہے جن کا جنازہ بھی رات میں اٹھائے گا کہ کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ تم اسی کو بھول گئی۔ اے اللہ کے نیک بندوں کے جسم سے گوشت تک الگ کر دیا جاتا تھا، مگر وہ پھر بھی حق سے نہیں ہٹتے تھے۔ کل تم روزے قیامت اپنے رب کو کیا چہرہ دکھاؤ گی؟ اندر زمین نے جھنجھوڑا۔ خوف خدا سے وہ لرزنے لگی، پھر اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا، دل سے ٹیسے اٹھنے لگی، وہ دوہری ہوتی زمین پر گرتی چلی گئی۔ زریاب، تمہاری بیوی کہاں ہے؟ کب ہمیں اس کا دیدار کرواؤ گے؟ میں تو اسے دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں۔ فہد کے الفاظ سن کر زریاب کے چہرے پر غصے کے اثار نمایاں ہو گئے۔ اس نے غصے میں فہد کا گریبان پکڑ کر اسے زور سے دھکا دیا، پھر لاتوں سے مارنے لگا۔ سب لوگ حیرانی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ دوستوں نے زریاب کو پیچھے کھینچ کر روکنے کی کوشش کی۔ زریاب نے خود کو قابو کیا، سانپ بحال کرتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ وہ میری بیوی ہے، میں تم جیسے کمینے لوگوں کی گندی نگاہ پر نہیں پڑنے دوں گا۔ وہ غصے سے کہتا ہوا تیزی کی اندر کی جانب بڑھا۔ اندر جا کر اس کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ فوراً اس کے پاس آیا، اسے سنبھالا، لیکن اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ زریاب نے اسے جلدی سے چادر میں لپیٹا اور تیزی سے باہر نکلا۔ اس کے والدین بھائی بھی آ چکے تھے۔ میری بیٹی کو کیا ہوا تھا؟ اس کے والد کی آواز میں بے چینی تھی۔ والدہ گمسم کھڑی تھی۔ ہسپتال پہنچنے پر ڈاکٹر نے بتایا اسے ہارٹ اٹیک ہوا۔ یہ سن کر زریاب کے چہرے پر غم اور کرب کے آثار نمایاں ہو گئے۔ زریاب کی والدہ نے غصے میں آگے بڑھ کر اسے تھپڑ مارا اور ساری حقیقت بیان کی۔ زریاب کے والد اور بھائی غصے سے مٹھیاں بھینچ کر اسے سنانے لگے، لیکن زریاب خاموش رہا۔ یہ پہلا موقع تھا جب زریاب اللہ کے حضور جھکا۔ اسے احساس ہوا کہ دل لگی کرتے وہ اپنے دل کو لگا بیٹھا ہے۔ جب اس کی بیوی کو ہوش آیا تو وہ زاروں قطار رونے لگی۔ زریاب کے سامنے آتے ہی وہ خوف زدہ ہو کر چیخنے لگی۔ اس کے والدین اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ زریاب پورا ہفتہ ان کے گھر جا کر منت سماجت کرتا، لیکن وہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ 8ویں دن جب زریاب وہاں پہنچا تو اسے معلوم ہوا وہ لوگ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ زریاب نے انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ بعد میں اسے پتہ چلا کہ ان کی فیملی کراچی منتقل ہو چکی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ زریاب اللہ کے قریب ہو گیا، لیکن اس کا دل آج بھی بے چین تھا۔ برسوں بعد جب وہ دوبارہ ملی تو زریاب کو معلوم ہوا اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ زریاب ماضی کی یادوں سے نکل کر حال میں واپس آیا۔ جب گاڑی کا ہارن بجا تو وہ گھر پہنچا تو رافع سر تھامے بیٹھا تھا۔ چاچو کہاں تھے آپ؟ رافع بے چینی سے بولا۔ زریاب صوفے پہ بیٹھ گیا۔ رافع بھی قریب آ کر بیٹھ گیا۔ آپ کی بیوی نے وہاں سے جانے کا حکم دے دیا ہے اور کہا ہے طلاق بھیج دے۔ دعا بہت رو رہی تھی، اس نے کچھ نہیں کہا، رافع بوجھل لہجے میں بولا۔ زریاب نے غصے کو دباتے ہوئے دانت پیچھے، پھر چپ چاپ اٹھا اور اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ اگلے دن زریاب وہاں پہنچا تو دعا کے بھائی پہلے سے موجود تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اس کے بڑے بھائی نے چیخ کر کہا۔ مجھے اپنی بیوی اور بیٹی سے بات کرنی ہے، بہتر ہوگا آپ میں سے کوئی میرے سامنے نہ آئے۔ اس وقت میرے اندر برسوں کا غصہ ہے، میں کسی پر نکالنا نہیں چاہتا، زریاب نے سپاٹ لہجے میں کہا اور اندر داخل ہوا۔ دعا اور فاطمہ بیگ تیار کری تھی۔ پھر سے بھاگنے کا ارادہ ہے؟ اتنی بہادر ہو تو میرے سامنے رہ کر مقابلہ کیوں نہیں کرتی؟ زریاب نے طنزیہ انداز میں کہا۔ بیٹا آپ سے بات کرنے آیا ہوں، اگر آپ اپنے دل کی سنیں گی تو بہتر ہوگا۔ آپ کو رافع کے ساتھ رہنا ہے یا اپنی ماں کی بات مانتے ہوئے تنہا زندگی گزارنی ہے؟ زریاب نے پوچھا۔ دعا نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ دعا زہرا مجھے بتائیے، آپ کو اپنی ماں کی بات مانتے ہوئے رافع سے الگ ہونا ہے یا اس کے ساتھ رہنا ہے؟ مجھے وہی کرنا ہے جو میری ماں کو منظور ہوگا، دعا نے مرے مرے انداز میں جواب دیا۔ فاطمہ نے طنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ آپ رافع سے الگ ہونا چاہیں گی
تو وہ آپ کو کبھی خود سے جدا نہیں کرے گا۔ ہمارے خاندان میں رشتے ایسے نہیں توڑے جاتے۔ ایک اور بات، آپ ایک گناہ کی سزا رافع کو دے رہی ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے؟ زریاب نے اس پر سوالوں کی بچھاڑ کر دی۔ دعا نے دوبارہ فاطمہ کی طرف دیکھا۔ مت دیکھو اس کی طرف دعا زہرا، جو عورت خود کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتی وہ تمہارے لیے کیا کرے گی؟ تمہاری ماں بہت نیک ہے، لیکن اس کا دل معاف کرنے کے معاملے میں بہت سخت ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ معافی کا اجر کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تو اپنے بندے کو بار بار موقع دیتا ہے، اور تم رافع کو اس گناہ کی سزا دے رہی ہے جو میں تمہارا عاجز باپ مرتکب ہوا ہے۔ دریاب نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ میں تم سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، تم اپنے دل کی سنو۔ فاطمہ خاموش کھڑی رہی۔ دریاب کی بات ختم ہوئی تو فاطمہ کے چھوٹے بھائی نے آگے بڑھتے دریاب کا گریبان پکڑا، اسے دھکا دیتے ہوئے کہا، نکلو یہاں سے۔ دریاب گرنے ہی والا تھا کہ اندر داخل ہوتے رافع نے اسے سنبھال لیا۔ ہاؤ ڈے یو! رافع غصے سے ماموں کی طرف لپکا، لیکن دریاب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے روک دیا۔ رہنے دو بیٹے۔ دریاب نے اسے دھلاسا دیا۔ رافع نے اپنے غصے کو دبایا اور پھر دعا کا ہاتھ تھام کر سب کے سامنے سے باہر لے آیا۔ دعا، بولو تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے یا نہیں؟ رافع نے سوال کیا، لیکن دعا نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ دعا، زہرا میرے سوال کا جواب دو۔ اگر تم نے جانے کا کہا تو میں کبھی نہیں روکوں گا۔ خدا کی قسم تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھوں گا، رافع نے پختہ لہجے میں کہا۔ یہ سنتے ہی دعا نے تڑپ کر سر اٹھا کر رافع کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا۔ وہ لمحہ فیصلہ کن تھا، لیکن الفاظ زبان پر آنے سے پہلے اس کے دل میں ایک گہری کشمکش تھی۔ وہ غصے سے پلٹنے لگا تو دعا تڑپ کر اس کی طرف بڑھی اور اس کی پیٹھ پر سر رکھے وہ تڑپ تڑپ کر رو دی۔ میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی رافع، وہ روتے ہوئے بولی تو رافع مڑتے ہوئے اسے سینے سے لگا گیا۔ وہ دونوں گمسم کھڑی فاطمہ کے پاس آئے۔ رافع نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دی۔ آنٹی جی پلیز، اگر نہ بولیں گی تو زہرا پھر بھی میرے ساتھ جائے گی، مگر وہ کبھی خوش نہیں رہے گی۔ پلیز اپنی بیٹی کو خوشی کے ساتھ میرے ساتھ رخصت کیجیے گا۔ میں آپ کی رضامندی سے آپ کی بیٹی کو لے جانا چاہتا ہوں۔ رافع کی بات پر فاطمہ نے روتی ہوئی دعا زہرا کو دیکھا، پھر اس کا ماتھا چومتے رافع کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے دونوں کو گلے لگا لیا۔ دریاب نے بیگی مسکراہٹ سے دیکھا، پھر ان دونوں کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ کل انشاءاللہ ہم لوگ رخصتی کی تاریخ رکھنے آئیں گے، دریاب نے کہا، اور پھر وہ دونوں باہر کی جانب بڑھ گئے۔ اگلے دن عادل زنیرہ سمیت وہ دونوں دن رکھنے آئے تھے۔ زنیرہ اور عادل کو صبح ہی فاطمہ کے بارے میں معلوم ہوا تھا۔ وہ لوگ بات چیت کر رہے تھے، لیکن دریاب اپنی ہی دنیا میں مگن سا صوفے پہ بیٹھا تھا، موبائل پر مصروف۔ اس کی بے نیازی فاطمہ کو غصے میں مبتلا کر رہی تھی۔ کل رات وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی، اور اس کا بدلا ہوا انداز مزید الجھن پیدا کر رہا تھا۔ دریاب کی پروکار شخصیت، ہلکی داڑھی، جھکی نگاہیں اس کی ظاہری دلکشی کو بڑھا رہی تھی، لیکن فاطمہ کو لگ رہا تھا جیسے اس میں کچھ چھپ گیا ہو، کچھ ایسا جو پہلے موجود تھا مگر اب مٹ چکا ہے۔ زنیرہ کچن میں فاطمہ کا ہاتھ بٹانے، مجھے صبح معلوم ہوا آپ میری دیورانی ہیں۔ ہمیشہ دریاب کو کہتی ہوں شادی کر لے، بڑا شوق تھا آپ جیسی دیورانی ہو، لیکن وہ ہنس کر بات کو ٹال جاتا تھا۔ ہمیں معلوم ہے وہ آپ کو بھول نہیں سکتا تھا۔ اکثر راتوں کو جب میں جاگتی تھی وہ سجدوں میں ہوتا تھا، آنسوؤں میں۔ ان 25 برسوں میں سے دل سے خوش نہیں دیکھا، مگر وہ سب کا بہت خیال رکھتا ہے۔ بزنس میں کبھی دلچسپی نہیں لی، مگر عادل کی مدر ہمیشہ کی طرح اس کی NGO میں بھی وہ دن رات مصروف رہتا ہے۔ نہ جانے کتنی دعائیں اسے ملتی ہوں گی، مگر سکون آپ میں ہی ہے فاطمہ۔ زنیرہ بولتی جا رہی تھی اور فاطمہ جسے گمسم یہ سب سنتی جا رہی تھی۔ وہ خود کو روک نہ سکی اور دل میں ایک سرد آہ بڑھتی چائے بنانے لگی۔ چائے سب کو دینے کے بعد وہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب اندر سے آتی ہے بے تک کی آوازوں نے اسے چپکا دیا۔ ہائے اللہ، تمہارے شوہر کے ساتھ جو بیٹھا وہ کتنا ہینڈسم ہے، کون ہے، کنوارا ہے کیا؟ فاطمہ کو اس بے باکی پر سخت جھنجھلاہٹ محسوس ہوئی۔ وہ میرے چچا ہیں، کنوارے ہی سمجھ لو۔ دعا نے بات ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن پارلر والی لڑکی مزید بے باک ہوئی۔ ہائے سچ، میری ان سے شادی کروا دو پلیز۔ یہ سنتے ہی فاطمہ کمرے میں تیزی سے داخل ہوئی۔ دریاب دیوار سے ٹیک لگائے مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آنٹی جی آپ آ گئی؟ دعا نے بتایا اس کے چاچو ابھی تک کنوارے ہیں، اب ان سے میری شادی کروا دو۔ فاطمہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ شرم نہیں آتی؟ باپ کی عمر کے شخص سے شادی کرو گی؟ دریاب کی مسکراہٹ مزید گہری ہوگی۔ لڑکی نے شرم کے بغیر کہا، آنٹی صحیح تو کہہ رہی ہیں، وہ جوان اور ہینڈسم لگتے ہیں۔ فاطمہ نے غصے سے کہا، اور جوان لگتے ہیں تو پھر مجھے کیوں آنٹی بولتی ہو؟ لڑکی حیرت زدہ ہو کر منہ کھولے کھڑی رہی، اور باہر کھڑا دریاب بمشکل اپنی ہنسی روک سکا تھا۔
वैसे सही तो कह रही हैं आप, आपको इतनी जलन क्यों हो रही है? दुआ ने चुपके से कहा। फातिमा की बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। तुम्हें शर्म नहीं आती? जानती हो ना तुम्हारा उस शख्स के साथ क्या रिश्ता है, और मेरा भी। क्या तुम अपने बाप की दूसरी शादी करवाना चाहती हो? फातिमा की आवाज में गुस्सा और दिल की तकलीफ साफ झलक रही थी। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? अभी तो दुआ ने कहा कि वो उसके शोहर का चाचू है। लड़की हैरानगी से बोली। फातिमा ने गुस्से से कहा, वो न सिर्फ राफे का चाचू है बल्कि मेरा शोहर भी है। लड़के का चेहरा हैरत से सफेद पड़ गया, जैसे उसे जिंदगी का सबसे बड़ा धचका लगा हो। उसी लम्हे दरियाव दरवाजा नॉक करके अंदर दाखिल हुआ और फातिमा फौरन सीधी हो गई। दुआ बेटा, राफे छत पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाकर मिल लो। दुआ खामोशी से बाहर निकल गई और लड़की भी कुछ देर हैरानी के बाद कमरे से चली गई। जरियाब ने चाय का कप उठाया और खामोशी से पलंग पर बैठ गया। फातिमा चंद लम्हे खड़ी रही, दिल में उम्मीद करते हुए कि शायद वो उसे बात करने का मौका दे, लेकिन जरियाब की खामोशी ने उसे मजीद बेचैन कर दिया। कितनी गर्लफ्रेंड्स रखी हुई हैं आपने जिनसे बात करने की फुर्सत नहीं मिल रही? जरियाब ने मोबाइल का रुख उसकी तरफ कर दिया जहां पर एक इस्लामिक ऐप खुली हुई थी। फातिमा जल्दी से निगाहें चुरा गई और उसके पास ही बैठ गई। अगर आपको मुझसे माफ़ी मांगनी है तो मांग लीजिएगा, जरियाब ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। आपको ये खुशफहमी क्यों है कि मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ? मैं यहाँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए आया हूँ। आपको मुझे माफ़ करना है या नहीं, ये अब मेरे लिए अब कोई अहमियत नहीं रखता। वो कहते हुए उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, मगर जाते जाते एक लम्हे के लिए रुका और दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए कहा, मिसिस जरियाब हमदानी, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। ये सोचकर वो बाहर निकल गया। राफे की बाहों में सिमटी दुआ छत पर टिमटिमाते तारों को देख रही थी। आसमान पर बिखरी रोशनी और उसके दिल की उलझनों की मानित थी। वो मध्यम सी आवाज में बोली, राफे, काश मोम और बाबा एक हो जाए। मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि मोम बाबा के बगैर कैसे रहती थी। अब तो बाबा संभल चुके हैं। मैं चाहती हूँ मोम हमारे साथ रहें, बाबा के साथ। प्लीज एक बार मोम से बात करो, शायद वो आपकी बात मान जाए। आफे ने यहाँ बढ़ते हुए कहा, दुआ, मैंने बहुत सोचा, चाचू से भी यही कहा, लेकिन चाचू कहते हैं कि अपने कदमों को अब और आगे नहीं बढ़ा सकते, जहाँ हैं वहीं रुक हैं। मैं खुद परेशान उनके रवैये पर। जिसे तलाश कर रहे थे वो जब मिल गई तो इनके अंदर कोई जलन, कोई खलिश बाकी रह गई। अब हमें हमें ही कुछ करना होगा। मैं चाहता हूँ सब कुछ एक साथ हो जाए, मेरा और उनका निकाह और चाचू का वलीमा, लेकिन क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। दिमाग मुंफ हो चुका है। दुआ ने सर उठाकर राफे की तरफ देखा। आंखों में उम्मीद की एक चमक थी। आप सही कह रहे हैं, हमें ही कुछ करना होगा। हमें उनके दरमियान कुछ वक्त अकेले गुजारने का मौका देना चाहिए, ताकि वो दोनों एक दूसरे से खुलकर बात कर सके। बाबा को जब जब पापा का पता चलेगा मोम उनके बगैर नहीं रह सकती, तो शायद उनका दिल पिघल जाए। राफे ने दुआ का हाथ मजबूती से थाम लिया और उसे तसल्ली दी। सब ठीक हो जाएगा, बस दुआ रखो। हम दोनों मिलकर उनके बीच जो ये दीवार उसे गिरा देंगे। अगले दिन कुदरत ने उन्हें मौका फराहम कर दिया। जरियाब का ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो गया था और उसकी हालत कुछ दिन पहले जैसी थी। एक मिनट, नींबू पानी बिल्कुल मत देना, पहले ज़रा अपनी मम्मा को कॉल करो। वो रोते हुए बताना कि बाबा की तबीयत बहुत ख़राब है। राफे ने आंखें मूंदे लेटे जरियाब की तरफ देखकर कहा तो दुआ फौरन कॉल मिलाते हुए बाहर निकल गई। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? फातिमा ने बेचैनी भरे अंदाज में कहा। क्या किसी ने कुछ कहा? फातिमा के लहजे में तशवीश वाज़ेह थी। बाबा की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। दुआ ने सूसू करते हुए रोते हुए कहा, क्या हुआ, मुझे तफसील बताओ। फातिमा ने मजीद बेकरारी से पूछा। दुआ ने सारी तफसील बताई और फिर फ़ोन काट दिया। 15 मिनट के अंदर फातिमा दानियाल के साथ हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। जरियाब जो मुस्तरिब सा लेटा था, उसे देखते ही फातिमा उसके पास आई और उसके माथे को छुआ। जरियाब हैरानगी से उसे देखने लगा। फातिमा रोते हुए उसका हाथ थाम कर अपने माथे से लगा गई। राफे के इशारे से जरियाब को अंदाजा हो गया इसकी तबीयत की खराबी को कुछ और ही रंग दिया गया। फातिमा, मैं ठीक हूँ। जरियाब ने उसके आंसू साफ करते हुए उसे तसल्ली दी और टेक लगा कर बैठ गया। फातिमा ने जरियाब का बाजू पकड़ा और उसके कंधों से लग गई, जिस पर जरियाब ने सर पटाकर राफिया और दुआ को देखा, जो हाथ से बेस्ट ऑफ लक का इशारा करते हुए बाहर जा चुके थे। आई एम सो सॉरी,
फातिमा रोते हुए बोली। ज़रियाब ने उसे कंधों से थामकर संजीदगी से देखा। ये क्या हुआ? कल इतना गुस्सा कर रही थी जब वो लड़की शादी की बात कर रही थी, आज मेरी हालत देखकर इतनी बेचैन हो? कहीं प्यार तो नहीं होने लगा इस नाचीज से? ज़रियाब के गहरे लहजे पर कहने पर फातिमा का रोना मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। चले, आपको कुछ नहीं कहना, मैं ही कह देता हूँ। मैं अपनी बीवी फातिमा से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, ज़रियाब ने कहा और फिर अपनी लब उसके माथे पर रखकर उसे सीने से लगा लिया। बरसों का गुबार और नफरत इन आंसुओं के साथ बह गई थी। बाहर खड़े राफी और दुआ ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए उन्हें मोहब्बत भरी नजरों से देखा। फिर वो अंदर आए तो ज़रियाब और फातिमा जल्दी से थोड़ा दूर हो गए। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? ये क्या किया तुमने? कैसे परेशान है, मुझे देखने के लिए यहाँ तक आ गई। ज़रियाब ने बज़ाहिर नाराज होते हुए कहा, लेकिन इसके चेहरे पर हंसी छुपी हुई थी। फातिमा ने हैरानी से अपनी बेटी को देखा। सॉरी मामा, ये सब राफे का आइडिया था। तो आज जल्दी से बोली तो राफे सटपटाकर निगाहें चुरा गया। तुम कुछ ज्यादा शैतान हो गए हो, ज़रियाब ने राफे के कान खींचते हुए कहा। आउच चाचू, प्लीज मेरी शादी है, बंधन ना बना देना, शेरवानी अच्छी नहीं लगेगी। राफे की बात पर सब हंसने लगे। फिर जिस दिन दुआ ज़हरा की रुखसती थी उसी दिन फातिमा भी ज़रियाब के साथ वापस आ गई। ज़रियाब उसे बाहों में भरे उस रात अपनी शिद्दत मोहब्बत की दास्तान सुनाकर उसे मोतबर करता गया। हिजर की रातों का इख्तिताम आज वसल की रात ने कर दिया था। बरसों की थकन मिटा दी गई थी। राफे उजला या रूसी में दाखिल हुआ तो दुआ ज़हरा घूंघट उड़े बैठी थी। वो करीब जाकर घूंघट हटाने लगा तो दुआ ने उसका हाथ पीछे हटा दिया। क्या हुआ, कोई नाराजगी है? राफे ने झंझलाकर कहा। पहले मुंह दिखाई फिर चेहरा दिखाऊंगी, दुआ ने शरारती लहजे में कहा। ओह माय गॉड, मेरे जहन से ही निकल गया था, मुंह दिखाई लेना। राफे ने जानबूझकर मजाक करते हुए कहा। जाइए, मैं नहीं दिखा रही फिर अपना चेहरा, वो इंतहाई रूठे हुए अंदाज में बोली। राफे ने दुआ ज़हरा को छेड़ते हुए कहा। चलो ठीक है, मुंह दिखाई के बगैर तो कुछ नहीं होगा, बोलो क्या चाहती हो? दुआ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कुछ महंगा और स्पेशल, कोई डायमंड का नेकलेस दे दो। राफे ने एक लम्हे के लिए हंसते हुए कहा। वाह, डायमंड का नेकलेस, तुम तो बड़ा कीमती तोहफा मांग रही हो। दुआ ने शरारत से कहा। हाँ तो मैं भी तो बहुत कीमती हूं ना। राफे ने मुस्कुराते हुए एक बड़ा सा मखमली डब्बा निकाला जो पहले से तैयार कर चुका था। लो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। दुआ ने हैरानी से डिब्बे को देखा। जब उसे खोला तो अंदर एक शानदार डायमंड का नेकलेस चमक रहा था जिस पर इनके नाम का पहला पहला हर्फ ए और डी लिखा था। वो हैरत और खुशी से देखती रह गई। ये तो वाकई बहुत प्यारा है। दुआ की आवाज में हैरानी थी। बिल्कुल, तुम्हारे लिए तो यही मुनासिब था। राफे ने मुस्कुराते हुए कहा। ये मेरी मोहब्बत की निशानी है, हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहेगी। दुआ ज़हरा की आंखों में चमक आ गई और खुशी से मुस्कुराती हुई बोली। ये बहुत खूबसूरत है, शुक्रिया। राफे ने नेकलेस उठाकर नरमी से दुआ के गले में पहना दिया। अब तो चेहरा दिखा दो दुआ ज़हरा। दुआ ज़हरा ने शर्मा कर घूंघट हटाया। राफे ने उसे देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। माशाल्लाह, दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन। दुआ ने शर्मा कर सर झुका लिया। वो उसे बाहों में लिए अपनी शिद्दतें बरसाने लगा। अगले दिन उनका वलीमा शहर के सबसे बड़े होटल में रखा गया था। वहाँ काफी ज्यादा मेहमान थे, लेकिन हर कोई उन्हें हैरानगी से देख रहा था। गानों की बजाय नाते गूंज रही थी। दूल्हा ने हिजाब किए बैठी थी। सब लोग मुबारकी दे रहे थे, लेकिन दूल्हा दुल्हन ने किसी से भी कुछ नहीं लिया। आदिल ने स्टेज पर आकर मुस्कुराते हुए कहा। तुम लोगों ने सबको इनकार कर दिया मुबारकबाद लेने से, मगर जो मैं तुम दोनों को देने जा रहा हूँ ना, इससे तुम हरगिज इनकार नहीं करोगे। अच्छा डैड, वैसे ऐसा क्या दे रहे हैं, जरा हमें भी बताइए, ज़रियाब ने तजस्सुस से बड़े अंदाज में कहा। आदिल ने एक खाकी कागज उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। ये लो देखो। जब उन्होंने देखा तो इसमें हरमैन शरीफैन की दिलकश तस्वीर थी। दरअसल ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है, मैंने इरादा किया है तुम लोगों को यहाँ पे भेजना है। जल्दी जल्दी से अपने वीज़े लगवाओ ताकि मैं तुम लोगों के टिकट करवाऊँ और फिर तुम लोग वहाँ उम्रा करो, हज करो। इसके बाद तुम लोग वर्ल्ड टूर के लिए निकल जाओ। आदिल ने जोश भरे अंदाज में कहा। थैंक यू भैया, हमें आपका ये तोहफा दिलो जान से कबूल है। बस कल ही पासपोर्ट बनवाकर वीज़ा लगवाते हैं, क्या ख्याल है डॉक्टर राफे? ज़रियाब ने खुशी से पूछा। बिल्कुल चाचू, इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी? राफे ने भी जोश से कहा तो दुआ और फातिमा की आंखों में खुशी और तशक्कुर के आंसू आ गए। जिंदगी में जो चाहा अल्लाह ने उनके लिए उससे ज्यादा अता फरमा दिया था। हर एक ने उस लम्हे की कदर की। दोनों में दिलों में शुक्र गुजारी के जज्बात का तूफान था।
یہ ایک نیا آغاز تھا جہاں محبت، ایمان اور خوشیوں کا سفر شروع ہونے والا تھا۔ ختم شد۔ اگلے ناول کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن پر دبائیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو آپ سب سے پہلے دیکھیے۔ اب اجازت دیجیے مجھے اور اللہ